बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना तैना कल का फसल रब्बे का हुनर इन्ना शानियों का लगता। सारी तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जिसके कब्ज़े में मेरी जान है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये छोटी सी मजलिस जनाब फातिमा ज़हरा पर है। फातिमा आपके दिलबर की शहादत दे दो, जो भी कुछ मांगती है आपकी उम्मत दे दो। आग के शोलों ने बीवी तेरा घर मांगा है। हदीस किस्सा, हुजूर एक दिन जनाब फातिमा ज़हरा के घर में आए और आकर के कहा कि बेटी मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा हुजरे में ले गई और ये अपने बाबा को लिटा दिया और एक चादर यमनी उड़ा दी। जब चादर उड़ा रही थी तो आपने देखा कि मेरे बाप का चेहरा 14वीं के चांद की तरीके से चमक रहा है। बाप है, मेरा बाप है। चादर उड़ा दी, आप फिर आकर के बैठ गई। इतने में इमाम हसन आए और इमाम हसन ने कहा कि मादरे गिरामी मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि हाँ हुजरे में चले जाओ, नाना वहाँ सो रहे हैं। आप हुजूर अकरम के पास आए और कहा नाना इजाज़त है कि मैं चादर में आ जाऊँ। आपने कहा आ जाओ। थोड़ी देर के बाद हुसैन आ गए। इमाम हुसैन ने कहा नाना इजाज़त है कि मैं चादर में आ जाऊँ। कहा आ जाओ। इतनी देर में मौला अली आया। मौला अली ने जनाब फातिमा ज़हरा से कहा कि मैं भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि हाँ दोनों शहजादे वहीं हैं, आप भी चले जाओ। मौला अली ने इजाज़त मांगी जनाब रसूल खुदा से, कहा आ जाओ। फिर जनाब फातिमा ज़हरा आ गई। जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा बाबा मैं भी आ जाऊं? कि हाँ तुम भी आ जाओ। जब ये पांचों तन आ गए तो उम्मे सलमा आई। उम्मे सलमा ने कहा कि इजाज़त है कि मैं चादर में आ जाऊं। उम्मे सलमा से हुजूर ने कहा कि आप हक पे हैं लेकिन आज तुम भी नहीं। जब ये पांचों तन आ गए तो कहा पालने वाले ये मेरा खून है। ये नहीं कहा कि मेरे खून से हैं, ये मेरा खून है, ये मेरा गोश्त है। इनको जो इनसे दोस्ती रखे तो उन्हें दोस्त रखना, जो इनसे दुश्मनी रखे तो उनसे दुश्मनी रखना। ये पांचों तन जब चादर के नीचे आ गए तो एक नूर साकित हुआ और वहां पहुंचा जहां मलाइका तस्बीह और तामील में थे। तो मलाइका ने घबरा के पूछा कि ये कौन है जिनका नूर जमीन से आ रहा है। तो पालने वाले ने अपने जल्लो जलाल की कसम खा के कहा कि अगर ये ना होते तो मैं कुछ नहीं बनाता, ना ज़मीन का फर्श बनाता, ना आसमान का फर्श बनाता, ना समंदर बनाता, ना समंदरों में कश्तियाँ बनाता, ना ज़मीनों में खेतियाँ बनाता, ना कोई फल, ना सूरज, न चांद। मैंने जो कुछ बनाया है इनकी मोहब्बत है। मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे कि जब ये पांचों तन चादर के नीचे आ गए तो रब्बुल आलमीन ने लफ्ज़ें बदल दी। कहना यह था कि मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद का दामाद है, मोहम्मद के नवासे हैं। लेकिन कहा ये कि फातिमा है, फातिमा का बाप है,
فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ حضور اکرم حج آخر میں حضور نے جب آخری حج کیا ہے تو آپ کے ساتھ 1,24,000 اصحاب تھے۔ حضور مکے سے نکل آئے تھے، بیچ راستے میں یہ خم کا میدان پڑتا ہے، یہاں ایک آیت آئی کہ رسول پہنچا دو جو اللہ کی طرف سے تمہیں ارشاد ہوا ہے۔ حضور نے جو لوگ آ رہے تھے ان کا انتظار کیا، جو آگے نکل گئے تھے انہیں پیچھے بلوایا اور خجابوں کا ممبر بنایا۔ رسول اکرم سے اللہ بضد تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام ہی نہیں دیا، یعنی 23 سال کی محنت 1 سیکنڈ میں اس نے سائڈ کر دی۔ خجابوں کا ممبر بنوایا۔ جب لوگ سب جمع ہو گئے، دوپہر کا وقت تھا، سب لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے نفسوں پر اولا بن تصرف ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا بکل بکل، آپ ہمارے نفسوں پر اولا بن تصرف ہیں۔ تو مولا علی کو بلا اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کن تو مولا ہو فاضا علی ان مولا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو سارے اصحاب نے یہ تسلیم کر لیا۔ ایک آدمی حارث نام کا تھا، وہ مجمع میں سے نکلا اور نکل کر کے بولا کہ ابھی تک تو تم ہم پہ حکومت کیے ہوئے تھے، اب اپنے اس بھائی کو حکومت کرنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہو۔ حضور اکرم نے بڑے نرم لہجے میں کہا کہ میں اس خدا کی آیت کے بغیر کوئی بات کرتا نہیں ہوں۔ ابھی جبرائیل امین یہ پیغام لے کر کے آئے تھے جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ پیغام خدا کا ہے تو مجھ پہ اب بھی عذاب آئے، اور اوپر سے عذاب چلا۔ سر کی طرف سے اندر گھسا، مجلس شرط ہے کہ میں بتاتا کہ یہ کہاں سے نکل گیا۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دروازہ جلایا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ روایت غلط ہے، لیکن اس کو واضح کرو کہ یہ دروازہ کیوں جلایا اور کتنے لوگ آئے تھے اور کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ ہے کہ غدیر میں مولا علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے رسول اکرم نے یہ کہا کہ من کن تو مولا اور فاضا علی مولا۔ سارے اصحاب نے مبارکباد دی ہے اور آپ کو مان لیا ہے۔ رسول ابھی رحلت میں نہیں ہوئے ہیں، حالات بہت بیماری میں تھے۔ حضور اکرم لوگوں سے کہا کہ قلم اور دوات لا کر کے دے دو، میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ مولا علی آئے، اپنے سینے پہ رکھ کے کہا کہ علی میرے بعد تجھے بڑی تکلیفیں پہنچیں گی، تو برداشت کرنا۔ رسول کی رحلت ہو گئی۔ مولا علی نے غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن کر دیا۔ یہ لوگ کوئی بھی دفن میں آئے نہیں۔ ابو سفیان مولا علی کے پاس آیا اور آ کر کے بولا کہ علی تو اپنے حق کے لیے لڑ،
تلواریں میری ہوں گی، پیادے میرے ہوں گے، ہر آدمی میرا ہوگا، ہر چیز میری ہوگی، میں تیری حکومت اپنے اوپر برداشت کر لوں گا، لیکن ان لوگوں کی نہیں۔ مولا علی نے کہا کہ بدر میں اور احد میں گھوڑے، پیادے، تلواریں سب تیری نہیں تھی، میں نے تجھے ہرایا نہیں تھا، اور تم مجھے یہ بتا کہ تم مسلمانوں کا دوست کب سے ہوا۔ نہج البلاغہ میں ایک پیراگراف ہے کہ جس میں مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ میں تلوار تو کھینچ لوں، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، یہ قتل ہو جائیں گے، خون بہہ جائے گا اور میرے ہاتھوں میں کچھ بچے گا نہیں، اگر خلافت جاتی ہے تو جانے دو، اسلام تو بچے گا۔ دیکھیے یہ سیکریفائس، یہ قربانی عالم اسلام میں کسی نے نہیں دی ہے۔ امیر المومنین سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی دوستی ہو گئی تھی، فلاں کی دوستی ہو گئی تھی، فلاں کی دوستی ہو گئی تھی۔ اگر امیر المومنین کی کسی سے دوستی نہیں تھی تو وہ دربار میں جواب دینے کے لیے کیوں آتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امیر المومنین مجبوری میں آیا کرتے تھے۔ سوال کرتا تھا شاہ روم، سوال کرتے تھے یہودی، سوال کرتے تھے نصرانی، سوال کرتے تھے کافر، یہ لوگ جواب کے اہل نہیں تھے، اس لیے مولا علی کو بلایا کرتے تھے۔ اگر جواب نہیں دیا جاتا تو حرف اسلام پہ آ رہا تھا۔ دوسرا پیراگراف، امیر المومنین مدینے میں جتنے دن رہے ہیں، کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کر کے مجھے بتائے، یا کوئی حدیث لائے، یا کوئی تاریخ لا کے دکھائے کہ امیر المومنین کسی کی میت میں گئے ہوں یا کسی کی نماز جنازہ میں گئے ہوں، چاہے وہ ان کے بازو کا ہی کوئی مرا ہو۔ رسول خدا کی رحلت کو 3 دن گزرے ہیں کہ ان لوگوں نے امیر المومنین کے گھر پہ حملہ کر دیا اور کچھ لکڑیاں اور 40 آدمی لے کر کے یہ گھر پہ آ گئے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ اس میں امام حسن اور امام حسین جو جوانان سردار جنت ہیں، آپ ان کی بھی پرواہ نہیں کرو گے کہ ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ نے نہیں علی کو باہر نکالا تو ہم دروازہ جلا دیں گے۔ اور انہوں نے جلا دیا، اور جناب فاطمہ زہرا دروازے کو ٹیکا لگائے کھڑی تھیں کہ ان لوگوں نے دروازے پہ ٹھوکر ماری اور جناب فاطمہ زہرا گر گئیں۔ یہ دروازے کے اوپر سے چلے گئے اور امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھ دی۔ جناب فاطمہ زہرا نے چلا کے کہا، فضا خدا کی قسم میرے جسم سے میرا محسن شہید ہو گیا، مجھے اٹھا۔ اس وقت امام حسن کی عمر 7 برس ہے، امام حسین کی عمر 6 برس ہے، جناب زینب کی عمر 4.5 برس ہے، اور ام کلثوم کی عمر 2.5 برس ہے۔ یہ نظارہ یہ چاروں بچے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بددعا کے لیے ہاتھ بلند ہی کیا تھا کہ مولا علی نے سلمان سے کہا کہ سلمان جا کے فاطمہ کے پیر پکڑ لے اور یہ کہنا کہ بددعا نہ کریں۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جس شخص نے پوری زندگی کبھی نماز قضا نہ کی اور نہ اس کے روزے قضا ہوئے ہوں، اور مکے کی پہاڑی کی برابر انہیں سونا زکوٰۃ میں دیا ہو، اور صفا اور مروہ کے صحیح کرتے وقت اس کا قتل ہو جائے، اگر اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔
جناب فاطمہ زہرا 1,24,000 انبیاء یعنی جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک اور مولا علی سے لے کے آخری حجت تک جو آج کے زمانے میں 1400 برس ہو گئے، نبوت کو امامت کی طرف موڑ دینے کی جو کارروائی جناب فاطمہ زہرا نے کی ہے، یا نبوت اور امامت کے بیچ کی مرکز جناب فاطمہ زہرا رہی ہیں، یہ کار فاطمہ زہرا ہے۔ اے اہل بیت، خدا نے ارادہ کر لیا کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے گا، پاک رکھے گا، جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اگر آپ نے محبت علی میں اپنے پیٹ میں حرام غذا نہیں جانے دی اور حلال غذا پہ گزارا کیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کا کے عوض آپ کو اس کی جزا نہ دے۔